جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی نعت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یأتی نذیرک فی نظر لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے. تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا. من بے
لگا جانا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظر تھی الی لیلی چوبا طیبہ رسی عرض بکنی چوبا طیبہ رسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے دن ہونا جانا توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے دن ہونا جانا انا فی عطش و سخا کا اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی السلام علیکم مسٹر سبیل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah, share something on the last week. No problem. Bismillah. So one of the lessons that really stood out to me and I feel is important and has a lot of significance is how you spoke about essentially dhikr is one and the paths are different, meaning that everyone may not be doing the same dhikr or their spiritual journey may not be the same. But often, we are prescribed the zikr based upon the needs of the person. Each person needs in this life and in the spiritual needs are different. What we may be requiring at a certain time through a certain phase of how we develop as a person, of how we understand the zikr, how we apply the knowledge we gain into our lives. And the main point of this lesson was that not to pay too much attention to the zikr other people may be doing, but to pay attention to your own zikr, to take care of your own zikr, to be consistent with it, to be responsible, in the sense that if you are paying too much attention to what somebody else is doing, you're not really paying attention to what you're supposed to be doing. And when you think about zikr, we shouldn't be only thinking about this in the way of progression. I want to make progress. Essentially, we're not
just chasing progress, but when we do zikr, the objective is to clear the mind. It is to clear the mind and only have thoughts and remembrance of Allah. And if we are thinking to the outside world or other things, it's hard to clear the mind. Oftentimes, when you start zikr, maybe it even takes you 2 to 5 minutes just to get the clear thought of just the name of Allah. And this is this type of mindset is not only a good way to apply this in the spiritual sense, but if you look at it in the way of the dunya, if you're paying too much attention to what somebody else is doing, what progression they are making, what they are doing in their life, how are you supposed to focus on what it is you're supposed to actually be doing? And it makes it harder to achieve what it is you want to achieve because you're paying attention to somebody else. If you want to make progress in your life, whether in the spiritual sense or the dunya sense, the whole idea is you're supposed to be grateful for what it is you have been given and learn how to use the cards you have been dealt with in the proper manner. And this is this lesson that we were given about focusing on your zikr. I feel this mindset that we are being told to have is a good thing to apply in the spiritual sense and in the dunya world as well. And this is just something I wanted to highlight, as I felt this was an important lesson for me as well. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی شیئر کریں اس ویک کے حوالے سے کچھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس حلقے سے جوڑا ہوا ہے, آپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس کے بعد سر کل جو بڑے استاد صاحب نے فرمایا کہ جس طرح سے انہوں نے مثال دی کہ نزلے کی مثال دی, کھانسی کی مثال دی, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی کی وجہ سے, کسی کے سانس لینے کی وجہ سے, کسی کے کھانسنے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی چیز ہمارے اوپر افیکٹ کر گئی ہے. تو سر اس میں جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ پوائنٹ تھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے, ہماری یقین کی کمزوری کہہ سکتے ہیں, کہ جو استاد صاحب نے ہائی لائٹ کرنے کی کہا کرنے کے لیے کہ جو بھی چیز آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, نہ کہ وہ کوئی دوسرا وجہ بنتا ہے. جیسے ہمارے اوپر کوئی بھی چیز آ جائے, کوئی بھی تکلیف آئے تو ہم یہ سوچتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, یہ کہتے بھی ہیں کہ یار یہ تمہاری وجہ سے ہوا, اگر تم ایسا نہ کرتے تو میرے پہ یہ چیز نہ آتی. تو یہ جو ہے وہ سر مجھے کل کی بات میں سمجھ آئی کہ یہ ہمارے یقین میں کمی ہے. اگر ہمیں اس بات پہ یقین آ جائے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہی ہوتا ہے, وہی آتا ہے, جو کچھ بھی ہے, اگر وہ تکلیف ہے یا وہ خوشی ہے, کوئی کمی ہے, کچھ بھی ہے, وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں تو جو ہے وہ ہماری ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اچھی ہی نظر آئے گی. خواہ وہ جس طرح سے بعد میں استاد صاحب نے فرمایا کہ تکلیف جو ہے اس میں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے. مطلب اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کو ایز اٹ از کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, تو پھر یہ ہمارے لیے اور ایزی ہو جائے گا. جی سر جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم عمران بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. جی کچھ شیئر کریں. جی ماشاء اللہ, ہر دن ہی الحمدللہ کنٹینیوس لرننگ کا دن ہی ہوتا ہے ہمارے لیے. تو ماشاء اللہ آپ نے اس ویک میں بھی جو ویک کا سٹارٹ تھا وہ الحمدللہ ایک جو پرانا ہے ہمارا ہمیشہ سے ہی ہم سب کا رہا ہے, اور ہم ذکر میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کے شکر سے سٹارٹ کرتے ہیں.
اپنی جو ذکر کی محفل ہے، اسی طرح وہ ایک جو ہم نے ہمارا لیسن ہے کہ شکر ہماری زندگیوں میں کتنا ضروری ہے، اور جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا بجائے کہ جو چیز نہیں ہے اس کی طرف دیکھتے رہنا۔ اور آپ نے ماشاءاللہ ہمیں یہ بھی تربیت ہماری فرمائی تھی کہ اپنے بچوں کو بھی، اپنی جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے اس کو بھی اس چیز کے اوپر لانا کہ جو چیز اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے اسی کو دیکھیں، اس پہ شکر ادا کریں، بجائے کہ ہم کمپیریزن میں جائیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ تو وہ ایک ہمارا بڑا ایک گڈ ریمائنڈر تھا، کیونکہ جو اپوزٹ فورسز ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، وہ آج کل کے اس ڈسٹریکٹیو دور میں آپ کو بہت زیادہ کمپیریزنس میں لے کے جاتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ گیا، اس کو یہ مل گیا، اس کے پاس یہ ہے، تو وہ آپ کو دوسروں کی چیزیں جو ہے وہ دکھاتا ہے زوم ان کر کے، انسٹیڈ آف کہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ کی صحت ہے، تندرستی ہے، آپ کی اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور آپ کے استاد ہیں جن کی محفل میں آپ بیٹھ کے اپنی زندگی کے وہ لیسن سیکھ رہے ہو کہ جو عمریں گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور جو ذکر ہے وہ بھی اس جو شکر کرنے والا دل ہے، جو شکر کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ذکر سے بھی وہ جو رحمتیں اور برکتیں پاتا ہے، جو کہ اگر آپ کے دل میں ناشکری بھی ہے اور آپ ذکر بھی کر رہے ہیں تو آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو کہ شکر کے ساتھ حاصل ہے۔ پھر باقی نے سب نے بھی بتایا، کل بڑے استاد جی نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف ملتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، آپ اس تکلیف کے اوپر صبر کریں۔ اور جیسے جامع صاحب نے بھی بتایا کہ قیامت والے دن جو لوگ ہیں وہ حسرت کریں گے کہ جو صبر کرنے والوں کو اللہ پاک نے انعامات دیے ہیں، جو درجات دیے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو سر یہ تھوڑا سا اسنیپ شاٹ تھا لاسٹ ویک کا جو مجھے یاد ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم ابو بکر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ جی اپنے ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا۔ جی شیخ، میں اس محفل میں ایک حادثاتی طور پہ آیا تھا، تو جی اچھا، تو بس یہ اس میں اس سے پہلے بھی ہم ذکر کرتے تھے، اس سے پہلے بھی ہم دینی محافل میں جاتے تھے، اس سے پہلے بھی ہم اللہ قرآن پڑھتے تھے، اور ہماری تربیت ایک جامعات میں ہم پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں آنے کے بعد ہمارے اندر جو روحانی تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو ذکر ہم پہلے کرتے تھے اس ذکر کا اثر اس طرح سے نہیں تھا، یعنی جو ہم نے اس محفل سے سیکھا ہے۔ اور یہ محفل ایک محفل نہیں ہے، ایک کلاس نہیں ہے، یہ محفل اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ایک جماعت ہے کہ جب آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اس کو آپ پراپر ہر روز اس میں آتے ہیں، تو وہ ایک مطلب ایک رسمی طور پہ نہیں ہے، یہ آپ کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ڈھالنے والی محفل ہے کہ آپ اس محفل میں آ کے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے قریب کرتے ہیں اور اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور روحانی اس میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی یہ محفل صرف ایک محفل نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ آپ نے اپنی دنیاوی زندگی ہے وہ دین کے مطابق کیسے بسر کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیے گا پھر دعا کرائیے گا۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہمارے سارے احباب نے، سارے ساتھیوں نے بڑی پیاری اور اچھی باتیں کی ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ اپنی یادداشت کے مطابق
ریوائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. ہم سب کو اس محفل سے جو حاصل ہوتا ہے اسے یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویک میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی اور بہت سارے الگ الگ روحانی معاملات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، سیکھنے کی سعادت حاصل کی. اس میں ایک یہ اہم اور خاص بات تھی کہ ذکر ایک ہے، راستے مختلف ہیں. ذکر ایک ہے، کیفیات مختلف ہیں. ذکر ایک ہے اور دل کی حالت مختلف ہے. ذکر ایک ہے اور دل پر اثر ہونے والے معاملات، انداز اور اس سے حاصل ہونے والی کیفیات مختلف ہیں. عموماً جب انسان اس طرح کی محافل سے جڑا ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے بڑا انسپائر ہوتا ہے، دوسروں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دوسروں کے معاملات کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، مجھے یہ کیوں حاصل نہیں ہو رہا، مجھے یہ ذکر کیوں ملا ہوا ہے، فلاں تو یہاں پہنچ گیا، فلاں کو تو یہ مل گیا، فلاں تو اس کیفیت میں چلا گیا. تو جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا اپنا جو ذکر ہوتا ہے اور جو اس کی اپنی کیفیات جو اسے حاصل ہوتی ہیں وہ کمزور پڑنے لگ جاتی ہیں. اور اگر وہ اپنی ذکر کی کہ اپنی کیفیات کی طرف واپس نہیں آتا تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی ان ساری کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے استاد نے، اس کے رہنما نے جو اس کے لیے مناسب سمجھا، جو وہ لے سکتا تھا، جو اس کی کیپیسٹی تھی، اس کے مطابق اس کو ذکر دیا ہوا تھا. جس طرح آپ نے ایک بڑی پیاری مثال دی تھی کہ وہ ایک بزرگ کے پاس ایک ذکر کرنے والا تھا اور اس کی کیفیات بڑی زبردست تھی، وہ ہر وقت روتا تھا، کیفیت میں رہتا تھا. اور ایک تھا جو وہ نارمل بس ذکر کرتا تھا. تو اس کے علاوہ پھر دوسرے دن پھر آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بزرگ نے، ایک شخص نے ذکر کرنے والے سے اس کے شاگرد کو فرمایا کچھ، تو اس بزرگ نے انہیں پانی کا پیالہ دیا اور کہا کہ جاؤ پورا بازار گھوم کے آؤ، لیکن یہ پانی کا پیالہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ گیا اور چکر لگا کے آیا. تو استاد نے پوچھا کہ تم نے باہر کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، بس پانی کی حفاظت کر رہا تھا. تو اصل میں بندے کو اپنے دل کی حفاظت اور دل کی حضوری یہ ضروری ہے. دل کا حاضر ہونا ذکر میں کیفیات کو آٹومیٹک لے آتا ہے. لیکن اگر بندہ صرف کیفیات کے پیچھے بھاگے گا کہ مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے، جس طرح کیونکہ انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس ایک دم ہی سارا کچھ حاصل ہو جائے. جس طرح مکان پر بندے کو چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی حاجت ہے، اسی طرح سے ذکر کی کیفیات کو پانے کے لیے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرب کو پانے کے لیے ذکر کی یہ ساری سیڑھیاں ہیں. حسن اخلاق ہے، حسن کردار ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی ہے، قرآن و سنت پر عمل ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے. پھر اس کے بعد خوف خدا ہے، عشق رسول ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہے، ذکر اللہ کی کثرت ہے، خیالات کی درستگی ہے، اچھی نیتیں ہیں. یہ وہ ساری سیڑھیاں ہیں جو بندے کو اللہ کے قرب کی طرف لے کر جاتی ہے. اب انسان چاہے کہ مجھے 2 4 5 10 دن یا 4 6 مہینے کی کوشش سے یہ کیفیت حاصل ہو جائے اور میں حال میں چلا جاؤں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. حال، جس طرح آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ حال یہ مانگنے سے نہیں آتا بلکہ حفاظت کرنے سے آتا ہے. یعنی جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ محفوظ رکھیں اور اس پر عمل کو جاری رکھیں. بزرگان دین فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت، کہ کسی نیک عمل کو، کسی اچھے عمل کو، کسی ذکر کو پابندی وقت کے ساتھ مسلسل تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اب ہم جب نئے نئے اس ذکر میں آتے ہیں یا ان سارے معاملات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر خیالات
اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ میں تو اتنے دن سے ذکر کی محفل میں آ رہا ہوں، میرا تو فلاں کام نہیں ہوا، میری تو فلاں چیز صحیح نہیں ہوئی، مجھے تو یہ نہیں ملا، میرے اس کام میں بھی آسانی نہیں ہوئی، میری تو دعا قبول نہیں ہوئی. تو یہ وسوسے اور یہ خیالات جو ہے نا وہ انسان کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، توکل کو کمزور کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسے کو کمزور کرتے ہیں. اور جب یہ کیفیات، اور یہ عموماً نفس و شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کے قرب میں چلا جائے، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے ذکر میں رہے، کیفیات اس کو ملنا شروع ہو جائیں. شیطان تو چاہتا ہے بس بندہ نافرمانی کی طرف جائے. تو وہ ہر ہیلے بہانے کے ذریعے ہمیں کوشش کرتا ہے کہ اس راستے سے ہٹائیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رہنما استاد کی طرف سے جو ذکر ملا ہوا ہے اس پر مستقیم ہو جائیں، یعنی ایسے پابند ہو جائیں، ایسے اس کی استقامت کے ساتھ اس کو کرتے رہیں کہ استاد ہماری کیفیات کو جانتا ہے، رہنما ہمیں جانتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. جیسا کہ وہ آپ نے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک شخص نے ایک کانچ کا برتن رکھا، ایک گھڑا رکھا اور ایک کوئی اور چیز رکھی، اور پھر چراغ جلایا. تو جس برتن پر جس کی روشنی، یعنی روشنی جو ہے وہ سب پر پڑ رہی تھی، لیکن سب پر روشنی کا جو عکس تھا وہ ڈفرینٹ تھا. تو اسی طرح سے جو سالکین ہوتے ہیں ان کی کیفیات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور استاد اور رہنما یہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس ذکر کی ضرورت ہے، کون کہاں تک پہنچا ہے. اسی لیے استاد اس کے ذکر میں، اس کی کیفیات میں کبھی کبھی تبدیلی بھی کرتے ہیں، اس کو ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر بھی لے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو ذکر ملا ہوا ہے ہم اس کو محبت کے ساتھ، شکر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ کرتے رہیں. ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک کے قرب کی سوغات مل جائے گی، ایک دن آئے گا کہ ہمارا دل بیدار ہو جائے گا، ہمارا دل روشن ہو جائے گا. اصل میں یہ کیفیات جلدی اس وجہ سے بھی نہیں ملتی کہ ہماری جو ظاہری زندگی ہے، دنیاوی معاملات ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں. کبھی نماز میں سستی ہو گئی، کبھی سنت موقدہ ترک ہو گئی، کبھی فرض میں سستی ہو گئی، تو کبھی وضو میں کمزوری رہ گئی، تو کبھی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو سکی، تو کبھی زبان کی حفاظت نہیں ہو سکی، تو کبھی ہاتھوں پیروں سے کوئی غلط کام ہو گیا، کبھی کچھ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ظاہر ہے جب بندہ کپڑے دھوتا ہے تو میل کچیل اتارنے کے لیے دھوتا ہے، نہ کہ کپڑوں کو جو ہے وہ جیسے تیسے رکھنے کے لیے دھوتا ہے، بلکہ ان کی میل اتارنے کے لیے دھوتا ہے. تو یہ ہماری ذکر کی جو محفل ہے، یہ جو ہمارا ذکر ہے، یہ جو ہماری کیفیات ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے میل کو اتارنے کے لیے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کپڑا دھو کے پہن لے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کا کپڑا جو ہے وہ صاف ہی رہے گا. نہیں، بلکہ 2 دن 4 دن کے بعد اسے پھر دھونا پڑے گا. تو اسی طرح ہمارا یہ دل ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کدورت، کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی داغ لگتا ہی رہتا ہے. تو بس کیفیات کو مقصود بنانے کے بجائے اللہ کے قرب کو مقصود بنائیں. کیفیات پانے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کو پانے کی طرف ہماری توجہ اور ہمارا خیال ہو. باقی اللہ پاک ہمیں اس محفل میں استقامت عطا فرمائے اور اس محفل کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ 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 اللہ، تیرا شکر، تیرا شکر کریم، تیرا شکر، تیرا ہر حال میں شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مالک تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہماری اس محفل کو دوام عطا فرما، اس میں ہماری شرکت میں ہمیں استقامت عطا فرما. اللہ ہمیں اس سے حاصل ہونے والی کیفیات، اس سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے حاصل ہونے والے علم، اس سے حاصل ہونے والی روحانیات، اس سے حاصل ہونے والے ذکر کو استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا دل بدل دے، ہمارا دل صاف کر دے، ہمارے دل میں اپنی محبت، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے. ہمارے دل کی ساری قدورتیں، سارے
کجیاں کمزوریاں دور فرما دے، ہمارا دل صاف کر دے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے اے اللہ، رمضان کی آمد کی برکت سے ہمارا دل صاف کر دے، ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے۔ مالک رمضان مبارک آ رہا ہے، یہ رمضان رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں تقسیم کرے گا، بخششیں تقسیم کرے گا۔ اللہ پاک اس رمضان کو ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا، ہم پر رحمت کا ذریعہ بنا دے اے مالک۔ رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے مالک کریم۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ مالک تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، بیوی بچوں کو معاف فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، بھائیوں بہنوں کو، بیوی بچوں کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مخلص عاشق بنا دے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، اس محفل میں جتنے بھائی بہن پابندی وقت کے ساتھ آتے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرما، اللہ پاک سب کے لیے خیر اور بھلائی عطا فرما، سب پر رحم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، سب کے دکھ دور فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما، سب کے لیے آسانیاں فرما، آسانیاں بانٹنے والا بنا۔ اللہ پاک ہم سب کے، ہمارے والدین کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، اور ہمیں اپنے قرب کی سوغات عطا فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کی سوغات عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔